अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की हुक्मरानी को लेकर क्या वाकई कोई तब्दीली आने वाली है? कोई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छुट्टी कराकर मोहसिन नकवी को कुर्सी संभालते देख रहा है, तो कोई बिलावल भुट्टो जरदारी को ड्राइविंग सीट पर बिठाने का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की जगह कौमी हुकूमत बनाने की बातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब एक तरफ मुल्क में सियासी बहरान है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने तो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की राह पर डाल दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरे इक़्तिदार में अब कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है और क्यों पक रही है। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त मुल्क के सियासी निज़ाम को बदतरीन डेडलॉक तो लगा हुआ है। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे की सियासी हकीकत एक दूसरे को देखने को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इस डेडलॉक को तोड़ने और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुल्क में नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए जिसमें PTI को भी शामिल किया जा सके? जब यही सवाल वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के सामने रखा तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत को भी टाइम मिलना चाहिए। मुल्क को कौमी हुकूमत की नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह कुछ भी कहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे लाना चाहते हैं। नदीम अफजल चंद का मानना है कि ड्राइविंग सीट क्यों नहीं बदलनी चाहिए, भाई हमारा भी हक है। नदीम अफजल चंद की बातों को देखा जाए तो ये बात PTI के फेवर में भी जा सकती है। अगर PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला करती है तो इससे उनकी सियासी और कानूनी मुश्किलात हल हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है कि जब जब इनकी हुकूमत आई तो जेलें सियासी कैदियों से खाली होती रही हैं। आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त जब बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे तो PTI के साबिक वज़ीर हमाद अज़हर ने बयान दिया था कि इस आईनी तरमीम के एवज़ बिलावल भुट्टो को क्रेडिट करने के लिए वजारत उज़्मा दी जा सकती है। नाज़रीन, वैसे तो हुकूमत की तब्दीली और कौमी हुकूमत की क़यास आराइयाँ कोई नई नहीं हैं, लेकिन उनको तक़वियत उस वक्त मिली जब सेनेटर फैसल वाडा ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 2 तलाक़ें ज़रूरी हैं। एक तलाक सिस्टम नून लीग को दे और एक तलाक बानी PTI ने देनी है। इन बातों को तक़वियत तब भी मिलती है जब पिछले चंद दिनों में एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइशगाह है ये सियासी मुलाकातों का मरकज़ बनी और बिलावल भुट्टो भी ब्रेक के बाद सियासी तौर पर मुतहरिक हमें नज़र आए। पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना को मिलने गए, फिर सेनेटर फैसल वाडा की मुलाकात हुई। बताया ये गया कि मुलाकातों का मकसद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना था। एक तरफ JUI ने मदारिस बिल पर हुकूमत को कल तक की डेडलाइन दे रखी है, तो दूसरी तरफ PTI भी अपने मुतालेबात पूरे ना होने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दे चुकी है। बज़ाहिर जो है हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो हैं और मुस्लिम लीग नून सियासी तन्हाई की तरफ भी जाती हुई लग रही है। क्या वाकई ही मुस्लिम लीग नून अनकरीब खुद को अपोजिशन में देख रही है? कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि इदारे भी नाराज़ हैं कि इदारों का हुकूमत डिफेंड नहीं कर पा रही है, उनका दिफा नहीं कर पा रही, उल्टा उन पर जिम्मेदारी डालते हैं। जो कुछ 24 नवंबर के एहतजाज में हुआ उसके बाद से सिस्टम में तब्दीली की बातें ज़ोरों शोर से होने लगी हैं। इन सारे सवालात का मैं जवाब लेती हूँ। वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। एक तो अभी आपसे डिस्कशन भी हो रही थी, ऑन एयर भी मैं मुबारकबाद दूँ इलेक्शंस जीतने पर। शेखुपुरा में आप सर्वे का भी हम जिक्र कर रहे थे कि पहले जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए 35% नून लीग को वोट मिला और इस बार 50% शायद आपने बताया, तो मुबारक हो राना साहब। थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक। बिल्कुल 50 नहीं तो 55% जो FFN की रिपोर्ट है उसके मतलब 55% नून का वोट हुआ है 37 से और PTI का कम हुआ है। और ये मेरा जनरली वैसे मेरी असेसमेंट है कि PTI की जो फॉलोइंग है वो कम हो रही है। लोगों को ओवर ए पीरियड ऐसा ऐसा जो एक्सपोज नहीं होते, एक पार्टी एक्सपोज हो रही है, हर रोज़ एक नया उनकी कॉल, नया धरना, और उसकी जो काज होती है वो कोई मुल्क और कौम के लिए नहीं होती है, उनके पर्सनल अपना वेंडेटा के लिए या अपना पर्सनल उनके मकसद होता है कि बानी PTI को रहा कराना, या उनका कोई असम्बली में भी उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की जो एक आम आदमी की बेहतरी की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि PTI ऐसा ऐसा नीचे जा रही है। PTI तो नीचे जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में सिस्टम की तब्दीली की बातें क्यों हो रही हैं राना साहब? कुछ लोग जो हैं वो मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं
کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اب بلاول بھٹو کو ہونا چاہیے. باتیں تو ہو رہی ہیں. میں شازیہ ایک بات بتاؤں, میں نے 85 سے دیکھا ہے کہ جب سے اس وقت تو یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, لیکن اس وقت یہ رپورٹر اور یہ سارے پرنٹ میڈیا تھا. جب وہ ہم اسلام آباد میں جاتے تھے اسمبلی کا اوتھ لینے, تو اس وقت بھی بات ہوتی تھی کہ جی آپ کب واپس جا رہے ہیں, اسی وقت سے باتیں شروع ہو جاتی تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے متعلق کوئی میڈیا میں کچھ وسپرنگ, کچھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ باتیں کرنے شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی کوئی خدمت نہیں ہے, یہ ساری لابیز کرتی. تو میں سٹل وہ جو آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی ہے, میں تو اس سے متفق ہوں کہ اس وقت ملک اس پروسیس میں ہے جو ایک اکنامک ریوائول ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے. کنٹینیوٹی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جی سال 2 3 4 سال بعد آپ آئے دن حکومتیں بدلے. آپ نظر دوڑائیں دنیا میں جہاں بھی اکنامک پروگرس ہوا ہے 90% ملکوں میں کنٹینیوٹی رہی ہے. کوئی 10 سال 15 سال 20 سال حکومتیں چلتی رہی ہیں, چاہے ڈیموکریٹک رہی ہیں چاہے دوسرے طریقے سے چلی ہیں. تو وہاں پہ اکنامک پروگرس ہوئی ہے. کوئی بھی آپ ملک اٹھا کے دیکھیں, سنگاپور دیکھیں, ملیشیا دیکھیں. آپ رانا صاحب آپ کی باتیں سن کے مجھے تحریک انصاف کا دور یاد آ رہا ہے, جب تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں ہو رہی تھی. سب کہتے تھے, ان سے بھی ہم سوال کرتے تھے, وہ کہتے ہیں وہ بھی سازش کہتے تھے, پروپیگنڈا کہتے تھے. وہ بھی جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے وزراء بھی اس وقت یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ سسٹم چلنا چاہیے, اس وقت ملک کو معاشی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ملک کسی عدم استحکام کا سیاسی طور پر معاشی طور پر جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن بعد میں وہ سب کچھ ہوا جو سوال ہم پوچھتے تھے. تو اب بھی کچھ ملتا جلتا ہی لگ رہا ہے. آج آپ اس سیٹ پر بیٹھے وہ باتیں کر رہے ہیں جب 3 سال پہلے 4 سال وہ باتیں کیا کرتے تھے. نہیں شازیہ, میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہمیں اس وقت جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ اکنامکلی اس نیج پہ پہنچ چکی تھی. ان کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے, ان کی گورننس کی وجہ سے. پنجاب میں بزدار بٹھایا ہوا تھا, ادھر آپ بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ہو رہا تھا اگر ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اگر اس کو نہ ہٹایا جاتا, جو کہ عدم اعتماد ایک پروین ہے کہ اگر ملک کسی کرائسس میں آ جائے اور اسمبلی سے جو پرائم منسٹر ہے وہ سپورٹ اس کی ختم ہو جائے, ریکوائرڈ جو نمبر ہے, تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر اسمبلی میں اگر ایسی سچویشن آتی ہے, کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن آتی ہے, اس وقت تو گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے, سٹنگ گورنمنٹ, پرائم منسٹر جو اس وقت ہے, وہ رات دن کر کے پہلے جو ڈیفالٹ کا ایک وہ ایجنڈا تھا کہ جی ہم نے یہ مشن پورا کرنا ہے, بچانا ہے ڈیفالٹ سے, 16 مہینوں میں بچایا. اب یہ آپ کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک ادارہ ناراض ہے اس حکومت سے کیونکہ یہ حکومت ان کا دفاع نہیں صحیح طریقے سے کر پا رہی ہے. الٹا کھڑے ہو کر ساتھ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو احتجاج روکنے کے لیے جو کچھ ہوا سپہ سالار نے مدد کی, ان کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ ناراض ہے. بالکل ادارہ ناراض نہیں ہے, اور ادارہ بالکل اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی وقت ضرور پڑے اور وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کسی بھی سب سے تو یہی ہے نا کہ وہ آرمی کو بھی کال کیا انڈر 145 اور وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے, اور وہ بھی وہاں پہ تھا ڈپلومیٹ, وہ ریڈ زون ہے اس میں ڈپلومیٹک انکلیو ہے, وہاں پہ وہ سینسٹیو جگہ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, دوسرے ہمارے آفسز ہیں, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ہم بلاتے. جو جس طرح کی وہ چڑھائی کر رہے تھے جہاں پہ آ کے رکے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کہنا کہ آرمی نے ہمارے ساتھ آیا, آرمی کو ہم نے کال کیا تھا انڈر دا کانسٹیٹیوشن, تو وہ ساتھ کھڑے تھے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو باتیں ہیں یہ بس 2 اور جمع 2 کرتے رہتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. فیصل بارڈا صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے کھڑی ہے یا وہ آمنے سامنے ہے, تو یہ آپ لوگ غلط سوچتے ہیں. اب چیزیں بدل رہی ہیں.
نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ جو بھی افینس ہیں ان کے کیسز بنتے ہیں اور وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. عدالتیں ان کو ریلیف دے بھی رہی ہیں اور وہ کچھ پہ نہیں بھی ملتی. جو وہ کرتے ہیں، جوڈیشری کا مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہیں سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، کہیں سے ریجیکٹ ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو ہے ایک پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، اور اس میں آ کے ان کو ریلیف ملتا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارا دن کس طرح. ویسے مرچ مسالے کے لیے اچھی بات ہے کہ جی گورنمنٹ آ رہی ہے، جا رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. پرائم منسٹر بہترین یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. جب اکنامک ریوائول ہو رہی ہے، جب اکانومی تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی باہر کے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چل تو رہی ہیں نا، جو رانا صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا بھئی سسٹم چلنے دیں، ابھی کہیں باتیں تو ہو رہی ہیں نا. آپ نے کویسچن کیا، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہاں اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں، گورنمنٹ چلنی چاہیے اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے. پارلیمنٹ ہے. دیکھیں مولانا آپ لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی آپ لوگوں سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں نہ عزت ملتی ہے نہ یہاں سیاست ہوتی ہے. مولانا آپ لوگوں سے ناراض ہیں، پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں. مطلب کہ سب اچھا تو نہیں چل رہا ہے. اتحادی آپ لوگوں کے ناراض ہیں. شازیہ میں ایک بات بتاؤں، مولانا صاحب تو گورنمنٹ میں نہیں ہے، نہ وہ اتحادی ہیں. لیکن مولانا صاحب کا جو ایشو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جائز ایشو ہے. جو بل وہ بات کرتے ہیں، وہ بل میں تھا منسٹر ایجوکیشن اس وقت، یہ سارا ہم نے بہت ساری میٹنگز کر کے، اوور اے ڈزن میٹنگز کر کے، مولانا صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ میں نے میٹنگ کر کے، سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ایک کنسنسس سے بل ہم نے لائے تھے. صحیح. اور وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا، نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے. پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا. آپ اس وقت کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ الوی تھے یا کون تھے نہیں ہوا، یہ پریزیڈنٹ آ گیا یا ان کے پاس چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واپس آ گیا ہے یا کوئی ایسا ہوا ہے تو کنسنسس سے پاس ہوا ہے. اگر اس میں کوئی چیز تھی تو بات کر لیتے، کوئی ایسا کوئی ایشو تھا یا پوائنٹ تھا تو بات کر لیتے. 26ویں ترمیم پر یہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اس کی منظوری ہوگی. ابھی یہ ریزالو پھر ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ مولانا صاحب یا بیٹھ کے، کیونکہ میں نے میٹنگ کی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں سارے جو ان کی تنظیم سی مدارس کی، ان کے سارے منیب الرحمان صاحب تھے، سارے جتنے علماء تھے 12-14 جو انہوں نے کوئی کونسل یا کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بڑی میٹنگ ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی اتنے زیادہ پیچھے کوئی ایشو رہ نہیں گیا تھا. اگر کوئی ایک آدھ چھوٹا موٹا تنگ کیا جا رہا ہے مولانا کو؟ نہیں، مولانا کو تنگ کون کر سکتا ہے؟ مولانا صاحب بڑے اچھے اور ہمارے بڑے قریب ہیں، ان کو کون تنگ کر سکتا ہے؟ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی اتحادیوں کی، پیپلز پارٹی گورنمنٹ بالکل میں سپورٹ کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں وہ پی ٹی اے کے سامنے ہم سے زیادہ وہ ووکل ہیں. آپ نے دیکھا چاہے بلاول ہوں یا دوسری ان کی جو ٹیم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سعید غنی ہو، سعید شجیل ہو، شازیہ مری ہو، جتنے بھی ہیں، وہ بڑے زبردست طریقے سے، میرا مطلب ہے ان کی جتنی بھی رانگ ڈوئنگز ہیں یا جتنا بھی ان کی پالیسیز ہیں یا اس قسم کے وہ چڑھائی کر دیں، فلاں کر دیں اسلام آباد پہ، اس پہ وہ دے کم ویری ہارڈ اپون دیم. تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ اتحادی ہم سے ناراض ہیں، ان کے ساتھ ہیں، یا یہ تو بلاول صاحب کے منہ کی باتیں ہیں نا، ہم تو اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے نہ عزت ملتی نہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ. ان کو پروینشل لیول پہ کوئی ایشو ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا، تو وہ بہرحال ریزالو ہو جائے. کمیٹی بنی ہوئی ہے. اگلے دن ڈار صاحب ملے تھے بلاول صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب، تو انہوں نے کہا جی جو کمیٹی دونوں طرف سے بنی ہوئی ہے اس کو فریکوینٹلی ملنا چاہیے اور یہ ایشو ریزالو کرنے چاہیے اور ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی جو کال ہے، یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. انہوں نے یہ 2014 میں بھی کر کے دیکھ لیا. انہوں نے پھر ان کی گورنمنٹ ہاؤس ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. انہوں نے اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانی اس طرح موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ سپورٹ یا کوآپریٹ نہ کریں. لیکن ترسیلات زار بڑی، ریمیٹنسز زیادہ بڑھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ٹائم سے ہمارے ٹائم پہ کہیں زیادہ ریمیٹنسز کی جو ہے وہ فگر ہے، بڑا فگر ہے.
آپ نکال کے دیکھ لیں، آج بھی اس سے بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، سپورٹ پوری مل رہی ہے ہمیں. لیکن آج 8 فروری کے بعد، بلکہ 8 فروری والے دن ہی ہم نے دیکھا تحریک انصاف کا جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ سب کے سامنے تھا. وہ الگ بات ہے کہ نون لیگ کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہماری حکومت تو بنتی نہیں تھی، بنوائی گئی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ بھی آپ لوگوں کو باتیں نہیں تھی. جینوئن الیکشن سارے دیکھیں، ایسی بات نہ کریں. الیکشن ہوئے ہیں، آپ بھی میرے حلقے میں آئے تھے، مجھے یاد ہے 8 فروری کے الیکشن میں، بالکل مجھے یاد ہے. آپ نے وہاں خود سروے کیا تھا، خود دیکھا تھا، لوگوں کو ملے تھے. تو آپ بتائیں کیا سچویشن تھی؟ کیا وہاں پہ کوئی ایسا آپ کو بندہ ملا جیسے آپ کو تصور ہو کہ یہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے؟ آپ ود آل آنیسٹی بتا دیں. مطلب یہ تو ایسی میں تو بتا رہی ہوں، آپ کے حلقے میں آئی تھی، سچویشن ڈیفرنٹ تھی وہاں. آپ کی سپورٹ تھی وہاں پر؟ نہیں تو اسی طرح تھی، آپ جس حلقے میں جائیں اسی طرح تھا. لیکن یہ ایک فیشن ہو گیا ہے یہ بات کرنا. نون والے کون کہتا ہے؟ نون والے کے کوئی کچھ ہوں گے ایلیمنٹ ایسا جو پتہ نہیں اندر سے کچھ ان کے کوئی اور ان کا مقصد ہوگا. ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اگر یہ لوگ کال دیتے ہیں سول نافرمانی کی جو دے دی ہے، انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے وطن پاکستانی ہے. پولیٹیکل افیلیشن کسی کی ہونی ایک الگ بات ہے، لیکن وہ پاکستان کے کسی بھی مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ بھی لیں گے کس طرح ریمیٹنسز آتے ہیں یا کس طرح اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جہاں شہری اقتدار میں حکومت جانے نہ جانے پر افواہ ساز جو فیکٹریاں ہیں یہ گرم ہیں، وہاں کون مانے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر میں مدارس کی رجسٹریشن کا جو تنازع کھڑا ہے اس پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم کا فون آنا اور ان کے مشیر رانا ثناء اللہ کا مولانا کو مدارس کے ایشو پر منانا، یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن کون مانے گا کہ سینیٹر فیصل واڈا جیسی شخصیت جنہیں موجودہ نظام کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ مدارس پر بات کرنے گئے ہوں گے؟ کون مانے گا کہ بلاول بھٹو جیسی شخصیت جن سے حکومت ہے لیکن حکومت ان سے نہیں، وہ مدارس پر ڈسکشن کے لیے گئے ہوں گے؟ ناظرین، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب واضح الفاظ میں یہ کہتے آئے ہیں کہ حکومت غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور اسے فوراً سٹیپ ڈاؤن کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ بات بڑی دفعہ مولانا صاحب کر چکے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کے ایشو کی آڑ میں حکومت کے خاتمے کی ڈسکشن چل رہی ہے؟ بہرحال مدارس کی رجسٹریشن کو بھی مولانا فضل الرحمان اتنا ہلکا تو نہیں لے رہے. وہ ہر صورت مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری چاہتے ہیں. آج بھی مولانا فضل الرحمان نے نوشہرہ میں جب جلسہ کیا اس سے خطاب میں کہا کہ ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے، بغیر لائسنس والا اسلحہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے. ہم تو مدارس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ. بندوق ہے، جب اس کا لائسنس ہوگا تو پھر اس کے نقصانات کا پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے. ناظرین، مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری کی صورت میں مدارس کو ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنانا پڑے گا اور مدارس کو اپنی رجسٹریشن اور اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت ہوگی. جے یو آئی کا یہ موقف ہے کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دینے پر مدارس رجسٹریشن بل کو منظور کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اور 20 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے کے باوجود صدر مملکت ان کی طرف سے اس پر دستخط نہیں کیے جا رہے. گزشتہ روز بھی مولانا فضل الرحمان نے ثوابی جلسے میں کہا تھا کہ ایک شخص جو بل کے ڈرافٹ بنانے میں شریک رہا، آج اس کو اعتراضات ہیں. اس سے بددیانتی نہ کہا جائے تو کیا نام دیں؟ تو سوال یہ ہے کہ دونوں ایوانوں سے جب منظور ہو چکا بل، اس کے باوجود صدر مملکت کی طرف سے اس بل پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا مولانا کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں مدارس کی رجسٹریشن ہی ڈسکس ہو رہی ہے یا پیچھے معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی جے یو آئی
کے سینئر رہنما ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کامران صاحب، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جب دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو چکا اور ظاہر ہے جنہوں نے منظور کیا پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کا حصہ تھی اور صدر مملکت بھی ظاہر ہے اسی جماعت کے ہیں، اسی پارٹی کے ہیں، تو پھر یہ رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ کون اس میں جو ہے وہ مسائل کھڑے کر رہا ہے؟ گو کہ صدر مملکت پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں یا رہے تھے یا رہے ہیں، مگر بہرحال وہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہاں پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا ہے اس بل کو، نون لیگ نے ووٹ کیا ہے اس بل کو، بلکہ سرکار کے بل کے طور پہ ہماری خواہش تھی کہ یہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ نہ آئے، سرکاری بل کے طور پہ آئے، اور سرکاری بل کے طور پہ آئے، اور ہم نے بھی ووٹ کیا اس کو، ظاہر ہے ہم تو اس کے جو ہے نا خواہش مند تھے۔ اور ایک عجیب ترین بات یہ ہے کہ آج تک مدارس کسی قانون کے بغیر چل رہے ہیں جن کو ہم رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون کے نیٹ میں لایا جائے۔ آپ کو میری آمدن کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس نے میرے مدرسے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور وہ پیسے میں نے کہاں کہاں خرچ کیے ہیں، اور اس کے لیے میں والنٹیئر کر رہا ہوں، اور اس میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے، پاکستان کے جو تمام مسلمانوں کے مسالک ہیں ان سب کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ رجسٹریشن جو ہے نا، یہ قانون جو ہے باوجود اس کے کہ پارلیمان نے پاس کر دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور اس کو بھی ناکام بنایا گیا تھا، اب یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہے جس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں ایسے اعتراضات، بلکہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اعتراض لگا کرتا ہے کسی چیز پہ بھی، بھلے اس کی تعداد 1 میں ہو یا 100 میں ہو، 20 میل میں اعتراضات نہیں ہوتے۔ اس بل پہ ایک اعتراض پہلے لگا 1-2 دن شروع کے دنوں میں، اور وہ اعتراض جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا۔ جب وہ اعتراض ریموو ہو گیا تو اس کے بعد یہ 10 دن کا وقفہ بھی گزر گیا تھا۔ یہ 20 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا تھا جب 20 اور 21 کی درمیانی شب میں یہ سارا کچھ منظور ہوا ہے، اور دن جو ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں صدر کے پاس۔ 31 اکتوبر تک صورتحال واضح ہو جانی چاہیے تھی، اور واضح ہو بھی گئی تھی کہ ایک اعتراض آپ نے لگایا، وہ ریموو ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب آگے جب بلاول آئے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے نا وہ کہا گیا، اس سے اگلے دن یہ خبر لیک کر دی گئی کہ صدر صاحب نے واپس کر دیا ہے، اور اب بلاول بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو بلاول بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، مجھے بڑا عجیب سا لگا خبر پڑھ کے، اور مجھے لوگوں نے اس کو بار بار جو ہے نا اس کو تو اس کے بعد بلاول صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا جے یو آئی نے کہ آپ تو اس کے منظور کروانے والوں میں سے ہیں، کرنے والوں میں سے ہیں، اب آپ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے؟ دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ کل میری مرتضیٰ وہاب سے بات ہوئی ہے، میں اور وہ رابطے میں تھے، بلکہ وہ جو صدر صاحب کے اعتراضات جو اب آئے ہیں وہ میں نے ان کو بھجوا دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ ڈیٹ تو، مگر بھجوانے والے نے جو نا وہ ڈیٹ اور ان کی سگنیچرز کاٹ لیے تھے، تو ڈیٹ جو ہے نا اب پتہ نہیں چل رہی ہے کہ ڈیٹ کس ڈیٹ کو انہوں نے کیا ہے، یا بیک ڈیٹ میں یہ سارا کچھ ہوا، مگر ہوا تو یہ سارا کچھ جتنی ایکسرسائز ہوئی ہے یہ 2 دن میں ہوئی ہے، اگر ڈیٹ اس پہ کوئی بھی ڈالی گئی ہو تو وہ بلاول کے آنے کے ساتھ ہی ہوئی ہے یہ ساری۔ اب اعتراضات کیا اٹھا رہے ہیں؟ 8 اعتراضات ہیں جس میں فیتف بھی آ گیا، پتہ نہیں کہا گیا کہ یہ صوبوں کا معاملہ ہے۔ بھائی صوبوں کا معاملہ تو صوبوں میں ہوئے گا، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ تو آپ کا معاملہ ہے۔ اس وقت تو اسلام آباد کے لیے اس کا سکوپ جو ہے وہ اسلام آباد، وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد میں مدارس کی رجسٹریشن کے 2 قوانین پہلے موجود ہیں، تو یہ صوبائی معاملہ ہے۔ نہ صوبائی معاملہ اس طرح سے نہیں ہے نا، یہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی ادر لا ہے، یہ ان سے قطع نظر ہے۔ اور کوئی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی مخصوص قانون کے نیچے جا کے جس کو کوئی مخصوص صاحب جو ہے وہ ان کے نیچے ہو، ریٹائر صاحب ہوں، ان کے نیچے نہیں جانا چاہتا اور اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے، تو حکومت کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ماضی میں تو بلکہ حکومتیں مدارس کی رجسٹریشن کے انہیں سسٹم میں لانے کی بات کرتی رہی ہیں۔ یہ جو مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک شخص جو بل کے ڈرافٹ بنانے میں شریک رہا جس کو اعتراضات ہیں، کس کی طرف اشارہ کیا؟
اس میں تو شریک تو جے یو آئی تھی، جے یو آئی کی طرف سے جو ساتھی تھے یا میں تھا، اور پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی میں مرتضیٰ وہاب بھی تھے، اپنا بلاول بھی موجود تھے. بہرحال زیادہ کیونکہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ لیگل سائڈ کے آدمی تھے، آخری فائنل ٹچ جو ہے نا اس طرف سے اپنا یہ تھے، کیا ان کا نام ہے، اعظم تارڑ صاحب تھے. اچھا. اور پھر اٹارنی جنرل بھی انوالو ہوئے تھے اس میں. یہ سارے تھے اور ظاہر پارٹیاں انوالو ہو گئی تھی. کوئی ملی بھگت سے یہ اس کو روکا جا رہا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ نون لیگ پیپلز پارٹی ملے ہوئے آپس میں؟ یہ وہ بتا سکیں گے کہ وہ ملے ہوئے ہیں، وہ اس روکنے میں شریک ہیں، وہ اس روکنے میں شریک نہیں ہیں. کیا کوئی تیسرا فریق ہے کہ کہیں پہ کوئی نیت کی خرابی ہے، اس کی آڑ میں کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ وہ دونوں پارٹیاں بہتر بتا سکیں گی. ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی، ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ میں 26 امینڈمنٹ میں ہم نے جتنا ڈائلیوٹ کروانا تھا ہم نے کروایا. 5 اپنی اس میں جو ہے شکیں ڈالی. ایک قانون یہ تھا، یہ الگ ہے اس سے، یہ سمپل عام قانون تھا. ایک اس کے ساتھ اسلام آباد میں وقف املاک کا معاملہ تھا. یہ 2 معاملے ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. اور وقف املاک والا معاملہ جس طرح سے انڈیا نے کیا، جس طرح سے ہندوستان نے کیا، وہ وقف املاک مسلمانوں کی وقف املاک کے ساتھ وہی سلوک پاکستان نے یہاں پہ اسلام آباد میں کیا. فیصل وارڈر صاحب بھی کیا اسی مسئلے کو لے کر مولانا صاحب کی ان سے بات ہوئی ہے یا پیچھے کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ اس سے پہلے تو فیصل وارڈر صاحب ظاہر ہے آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل ہوں، نون لیگ کے مسائل ہوں، آپ لوگوں نے آپس میں حل کیے ہیں. فیصل وارڈر صاحب کو کبھی بیچ میں کودتے نہیں دیکھا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ اس مسئلے کو لے کر بیچ میں پڑ رہے ہیں. تو سب کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس کے قریب ہے. تو آپ کو یہی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ؟ والا صاحب میرے کولیگ بھی ہیں سینٹ میں اور دوستی بھی ہے. اور وہ مجھے انہوں نے فون کیا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے مولانا صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا آئیں، 100 دفعہ آئے. اور پھر آئے. باقی گپ شپ بھی تھی اور یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی ڈسکس ہوا تھا. یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے تھے، باقی سیاست بھی ڈسکس ہوئی تھی. تو کیوں آئے تھے وہ تو سیاست کی ڈسکشن میں سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوئی باتیں چل رہی ہیں یا ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں، سسٹم ابھی تک کوئی ایسی تبدیلی کی باتیں نہیں ہیں. سسٹم کی کمزوری کی یقیناً بات ہے. سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، حکومتوں کی کمزوریوں پہ جو ہے نا ڈسکشن ہوتی ہے، مختلف اوقات میں ہوتی ہے، ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. مگر ہم اس حکومت کی تبدیلی میں شاید اب تک تو ہمارا کوئی اس میں ایسا کردار نہیں ہے. ہم اپنے معاملات کی اصلاح چاہتے ہیں. ہمیں اس طرح سے معاملات میں نہ گھسیٹا جائے جس طرح سے کوئی اگر کسی کی خواہش ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. ہمارے معاملات کو سیدھا کیا جائے. تو اگر اس کا مطلب کہیں سے گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے کل کسی نے پیغام کسی اور نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بدنیتی نہیں ہے. تو پتہ نہیں، میں نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ بدنیتی ہے. انہوں نے کہا بدنیتی نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں تنکے والی بات نہ ہو. تو اگر آپ لوگوں کے یہ بل منظور نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس کو لٹکایا جاتا ہے، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سڑکوں پر نکلیں گے آپ لوگ بھی تحریک انصاف کی طرح اپنے مطالبات منوانے کے لیے؟ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ایک اسٹرانگ اسٹریٹ پار رکھتی ہے مولانا صاحب کی جماعت. اس میں کل تک شاید فیصلہ ہو جائے گا. درمیان میں صرف ایک ڈیولپمنٹ ہے جو مجھے جس ڈیولپمنٹ کی مطلب تفصیلات یا جزیات کا پتہ نہیں ہے. وہ مولانا صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. اچھا. اس کی جزیات کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں یا کیا طے ہوا ہے. باقی چیزوں کا مجھے پتہ ہے تقریباً. اور کل تک پہلے تو ڈیڈ لائن تھی اور مجھے آج بھی کل جو گزر گیا ہے مجھے اسلام آباد میں کہا گیا تھا، جن صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بدنیتی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا جی شیئر کریے، میں مولانا صاحب سے شیئر کر لوں گا اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے شیئر کروں گا. مگر ابھی تک وہ چیزیں شیئر نہیں ہوئی ہیں اور ابھی تک چونکہ رات باقی ہے تو میں انتظار میں ہوں. تو ڈیڈ لائن آپ لوگ دے چکے ہیں؟
ڈیڈ لائن تو مولانا نے ان صاحب کو 6 بجے تک، کل جو گزر گیا ہے کل 6 بجے شام تک کی دی تھی. 6 بجے سے پہلے وہ تشریف لے آئے تھے، مگر ان کا تشریف لائے تو بعد میں تھے. میں ٹیلی فون کر لیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، مگر اس میں یہ پرابلم ہے اور ہم آپ سے بات کریں گے. تو ابھی تک پھر اس کے بعد مزید فردر کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اسلام آباد کی فضاؤں میں کیا واقعی ڈسکشن چل رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے؟ بلاول کو آگے لانے کی باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے کچھ ادارے، کچھ حلقے خوش نہیں ہیں. ہاں، جتنا آپ سنتے ہو اتنا بلکہ اس سے کم ہم بھی سنتے ہیں یہ باتیں. اور اس طرح کی یقیناً حکومت میں کمزوریاں ہیں. ایک قلعہ جو ہے کچھ لوگوں کا شاید یہ ہے کہ وہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ پراپرلی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. تو پتہ نہیں اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. یہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہوا جہاں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور ان کے پاس کوئی ایسے شاید لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو پراپرلی ڈیفینڈ کریں. اس طرح کی باتیں ہم بھی سنتے ہیں. پتہ نہیں وہ درست ہے کہ یا غلط ہے، مگر یہ تو سب بہرحال درست ہے کہ وہ حکومت کر نہیں پا رہے، وہ لوگوں کو کچھ دے نہیں پا رہے. لوگ مہنگائی لوگوں کو بھی نہیں دے پا رہے اور ادارے کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. الٹا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ 24 نومبر کے احتجاج کو روکنے کے لیے سپہ سالار کی مدد ہمیں بھرپور حاصل تھی، ان کے تعاون کے ساتھ ہی ہم نے سب کچھ کیا. تو سارا الزام ادھر ڈال دیا. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضی JUI کے رہنما، سینئر رہنما میرے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ویسے تو پاکستان میں کبھی بھی مکمل طور پر تو سیاسی استحکام نہیں آیا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے سیاسی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی بحران کی وجہ بنتا جا رہا ہے. اسلام آباد میں PTI کے احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت نے جس طرح کے اقدامات کیے، 4-5 دن تک پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت رہی. اس سیاسی لڑائی میں کوئی جیتے یا ہارے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کی پاکستان کو بھاری معاشی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. وزارت خزانہ کا خود یہ ماننا ہے کہ جب ملک بند ہوتا ہے تو ملک کو روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک کو بند کون کرتا ہے، PTI یا حکومت؟ تو اس کا جواب یقیناً ہے کہ حکومت تو خود ملک بند کرتی ہے. حالیہ احتجاج میں نہ صرف برآمدات میں کمی کے باعث 16 ارب روپے کا نقصان ہوا، بلکہ معاشی سرگرمیوں کو روکنے سے ٹیکسوں کی وصولی میں بھی 26 ارب روپے کی کمی آئی. حکومت دوسری طرف ڈیجیٹل انقلاب کی باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں سیکیورٹی کے نام پر پاکستانیوں کو کبھی انٹرنیٹ کی بندش تو کبھی سلو انٹرنیٹ کا سامنا کرنا پڑا. آج تک ہم سب سامنا کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کی سپیڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. IT انڈسٹری کے مطابق جب صرف 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، 1 گھنٹہ، تو اس سے انڈسٹری کو $9,10,000 کا نقصان ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ معیشت پر ایک بوجھ بن چکا ہے. لیکن حکومت کم ہوتی مہنگائی اور سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی کو جواز بناتی ہے اور کہتی ہے کہ ملکی معیشت میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں حکومت کے معاشی ترقی کے دعوے کتنے درست ہیں؟ کیا سٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس کا 1 لاکھ کی حد عبور کرنا، کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا ہے؟ کیا فورن انویسٹر یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے واقعی راضی ہے؟ کیا یہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ مہنگائی کا ایک بار پھر سنگل ڈیجٹ میں آنا کیا واقعی معاشی محاذ پر موجودہ حکومت کی کارکردگی کا ثبوت ہے؟ کیا اعداد و شمار میں مہنگائی کی شرح میں کمی کے اثرات عام آدمی تک پہنچ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں
ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی سٹیبلٹی نہیں آئے گی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس حقیقت کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم سب لوگ بھی مانتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت رہتی ہے. ہر مہینے بعد پی ٹی آئی احتجاج کی کال صرف دیتی ہے تو حکومت 4 دن پہلے پورے ملک کو بند کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت کا دعوے کرنا کہ معیشت جو ہے وہ درست ڈگر پر چل رہی ہے، اعداد و شمار بڑے زبردست ہیں، کیا آپ اگری کرتے ہیں حکومت کے ان دعووں سے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ بات بالکل اللہ کے فضل سے واضح ہے کہ ہمارے یہاں افراط زر کی رفتار میں نمایاں طور پر یقیناً کمی آئی ہے، اور اس وقت افراط زر کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 5% تک آ چکی ہے. مگر یہ بات ہمیں احساس کر لینا چاہیے کہ اس کے معنی نہیں ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ قیمتوں کے اضافے کی رفتار کم ہو رہی ہے، مگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس لیے لوگ ابھی بھی کافی پریشان ہیں. دوسری طرف سٹاک مارکیٹ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس یہ ایک بہت ہی تھن مارکیٹ ہے جس میں مینیپولیشن کی بے پناہ گنجائش رہتی ہے انسائیڈرز کی، تو اس کو آپ نہیں لے سکتے کہ یہ اکانومی کے آگے بڑھنے کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے. میں اس وقت آپ کو 1-2 اعداد شمار پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہو رہا ہے. صنعتی پیداوار جو ہے اس میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ منفی ہے، یعنی کہ پروڈکشن میں کمی آئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں. جی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ فصلیں خراب ہوئی ہیں، خاص طور پہ کپاس کی فصل شاید 25 سے 30% کم ہو چکی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ بات ذرا کیئرفلی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں کہ سیاسی جو اس وقت کشمکش نظر آ رہی ہے پاکستان میں کانفرنٹیشن کی، اس کے نتیجے میں ایک نمایاں اثر ہو رہا ہے جو عام طور پہ واضح نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ باہر سے پیسے آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے. اور اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری منسٹری آف اکنامک افیئرز نے بجٹ کیا ہے کہ ہمیں اس سال تقریباً $20 ارب کی ضرورت ہے. 20 ارب ڈالر. وہ کیسے ملیں گے؟ کیسے پورے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ واپسی وغیرہ سب کر پہ. جی میں پہلے آپ کو فگرز تو بتا دوں کہ پہلے 4 مہینے میں $20 ارب کا ٹارگٹ جو ہے اس میں سے ہم 1.5% حاصل کر پائیں. $1.5 بلین آئے ہیں آؤٹ آف 20 بلین. صحیح. رفتار کم ہو گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی لینڈنگ جو ہے پاکستان کو نہ تو ہم بانڈ فلوٹ کر پا رہے ہیں، نہ کمرشل بینکوں سے پیسہ لینا پا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا شکر اس وقت ریزروز $12 ارب کے ہیں، مگر بہت تیزی سے آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو 4 مہینے میں $20 ارب اور $1.5 ملین 20 میں سے ہم لے چکے ہیں. صرف ابھی تک یہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کل سول نافرمانی کی تحریک کی جو کال دی ہے تحریک انصاف نے، اور آپ کو پتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی آواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر تحریک انصاف کال دیتی ہے کہ باہر سے آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، زر مبادلہ نہ بھیجیں، تو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیا یہ تحریک انصاف غلطی کر رہی ہے؟ دیکھیے with all due respects to تحریک انصاف، یہ جو ہے سلسلہ کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کا تقریباً 60% شیئر جو ہے وہ ہمارے عرب ممالک جو ہیں سعودی عربیہ، UAE وغیرہ وہاں سے آتا ہے. تقریباً 15 سے 20% امریکہ سے آتا ہے، اور باقی مختلف ملکوں سے UK وغیرہ سے. تو اب اس وقت پاکستان کو 30 سے 35 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے 4 مہینے میں
30 سے 45% اضافہ ہوا ہے ریمیٹنسز میں. یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھا. ہم اس بات سے خوش تھے, اور خدا نخواستہ اگر واقعی آپ کہہ رہی ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے لوگ ریمیٹنسز بھیجنا کم کر دیں گے تو اس سے بہت نقصان ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے اثر نہیں پڑنا چاہیے زیادہ, اس لیے کہ ریمیٹنسز جو لوگ بھیجتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں, وہ روزانہ کے خرچے ہوتے ہیں جو فیملیز پاکستان میں رہ گئی ہیں, تو لہٰذا وہ خرچے تو انہیں برداشت کرنا ہی ہے. تو امید یہ ہے کہ کوئی خاص نمایاں طور پر کمی نہیں آئے گی, ایون اف دیر از اے ڈس اوبیڈینس کیمپین. آپ نے بھی کہا کہ پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, ابھی تو گیس لوڈ شیڈنگ بھی اس طریقے سے شروع نہیں ہوئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ برآمدات کا ہدف بھی ہم پورا نہیں کر پائے ہیں؟ حالیہ احتجاج میں حکومت خود کہتی ہے کہ برآمدات میں کمی سے 16 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, تو برآمدات میں کمی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے درآمدات کو فزیکلی کنٹرول کیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑے سلیقے سے ہمارے درآمدات کو کنٹرول کرتا رہا ہے. اب ایک آپ کو میں اگزامپل دے دوں کہ ہماری آٹوموبیل انڈسٹری جو ماشاءاللہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی, پچھلے 1-2 سال سے اس کی آؤٹ پٹ یا پروڈکشن میں 30% کمی آئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گاڑیوں کی امپورٹ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں, پارٹس کے بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں, اور بلٹ اپ یونٹس کو بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو امپورٹس کا ایک اثر ہے. دوسرا اثر جو ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کافی ہائی ہیں, اور اس کے نتیجے میں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے انکلوڈنگ دا کاسٹ آف بوروئنگ اس میں اضافہ ہوا ہے. تیسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کے اکانومی میں 2.5 سے 3% مشکل سے اضافہ ہو تو کنزیومر ڈیمانڈ تو نہیں بڑھ رہا ہے نا, لوگوں کے ریئل آمدنی میں کمی آ رہی ہے بڑھنے کے بجائے. تو یہ سارے فیکٹرز ملا لیں تو ہمارا صنعتی شعبہ پچھلے 5 سال سے بہت بری طرح سے پھنسا پڑا ہے. اور ایک آخری اہم چیز میں آپ کو بتا دوں, اور وہ یہ ہے صنعتی شعبے میں انویسٹمنٹ کا لیول پچھلے سال 25 سال کے پہلے لیول سے بھی کم ہوا ہے. اس حد تک گراوٹ آئی ہے انویسٹمنٹ میں, تو انڈسٹری میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹس کو بھی حکومت ظاہر ہے امپورٹ نہیں ہونے دیں گی تو یہاں پہ پروڈکشن تو نہیں ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت نہیں چاہتی کہ ڈالر باہر جائے, پھر وہ جو ایک عدم توازن ہوتا ہے ادائیگیوں میں اس کو حکومت ایسے بیلنس کر سکتی ہے اسٹریٹجی کے ساتھ کہ آپ ڈالر روک دیں, باہر جائے ہی نا. آرٹیفیشلی کوشش یہ ہوئی ہے کہ تجارتی خسارہ کم کیا جائے تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو, اور واقعی کم ہوا ہے. مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آرٹیفیشلی اپنے امپورٹس کو کافی حد تک ریگولیٹ اور کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اس کے نتائج تو یقیناً ہوں گے. اور آپ کی آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری, آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری, آپ کی آٹوموبیل انڈسٹری سب متاثر ہوئے ہیں. اس پالیسی کے نتائج یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ فورن اس انویسٹمنٹ کے لیے حالات سازگار ہیں پاکستان میں جو پچھلے 2 سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے؟ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس, دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے ایک بہت ہی نامناسب سی چیز کی تھی اسٹیٹ بینک نے, کہ ہمارے پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو پروفٹس تھے اس کی ریپیٹریشن روک دی تھی. یہ اس نامناسب قدم تھا کہ اس کی وجہ سے رسک پرسیپشن جو ہے, لیو الون دا پولیٹیکل سائڈ, اکنامک سائڈ پہ بھی رسک پرسیپشنز بہت اونچے ہو چکے ہیں. اور with all due respects, even after SIFC and with lots of meetings with foreign investors, پیسہ ایکچولی نہیں آ رہا ہے ملک میں, اور فارن انویسٹمنٹ میں کوئی نمایاں طور پر اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کی آپ یہ وجہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے انٹرنیٹ سے جڑا ہے؟ پاکستان میں انٹرنیٹ کا جو حشر ہم نے کر دیا ہے, ایک وی پی این بچا تھا اس پر بھی آپ پابندی لگا رہے ہیں, بہت سی ایپس آپ نے بند کر دی ہیں,
تو انویسٹمنٹ آپ کو نہیں لگتا یہ جڑا ہوا ہے؟ یہ سارے مسئلے، یہ سارے کام جو ہے یہ برانچز ہیں. آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو ظاہر ہے ہر کام تو یہاں پہ آن لائن ہے. کون انویسٹر آئے گا جس کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں تو انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے؟ یہ آپ مناسب بات کہہ رہی ہیں. بڑے مشکل سے $3.5 ارب تک ہم اپنے ایکسپورٹس کو لے گئے تھے آئی ٹی کے. آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کے ایکسپورٹس آئی ٹی کے اس سے 100 گنا ہیں. تو یہ حال ہے پاکستان کا. اور اب تو یہ انٹرنیٹ کے کم رفتاری کی وجہ سے خدا نخواستہ گراوٹ آ سکتی ہے. وہ $3.5 ارب بھی شاید ہم حاصل نہ کر پائیں. اور اس سے ایک اور بہت بڑا امپلیکیشن ہے کہ پاکستان میں نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بے روزگاری میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو ایک سیکٹر ہے آئی ٹی کا اس میں ہمارے قابل بچے آ کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ان کو بھی بہت مشکلات اب پیش آ رہی ہیں اور فرسٹریشن کا لیول بڑھ جا رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ انٹرنیٹ کو آپ نارمل بیسس پہ چلنے دیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. میرے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.